अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका मेज़बान फ़वाद मुनीर मुग़ल, एडवोकेट हाई कोर्ट। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं फ़ातिमा कमर साहिबा, सदर शोबा ख़वातीन कौमी तहरीक ज़ुबान की आप सदर हैं और आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। नाजरीन, आज हमारा मौजू है नुफ़ाज़ उर्दू और उसकी अहमियत। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मैडम फ़ातिमा कमर साहिबा से और पूछते हैं, जानते हैं कि नुफ़ाज़ उर्दू के लिए आप इस वक्त जो है बतौर सदर, आप मैडम हमें ये बताएं कि अभी तक आगे 8 सितंबर का दिन आ रहा है जिसमें अदालती फ़ैसला भी 2015 में एक आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उर्दू को जो है वो कौमी ज़ुबान जो है आर्टिकल 251 में ये बात बड़ी क्लियर है कि आपकी मादरी और कौमी ज़ुबान उर्दू है, मगर इसका अभी तक पूरी तरह से नफाज क्यों नहीं हो सका और अदालती फ़ैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया और नफाज उर्दू के बारे में बात करने का हमें मौका दिया। तो आज जैसे कि आपको इल्म है कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट 2015 को नफाज उर्दू का हुक्म दे चुकी है, जो आइन की 251 शिक है उस पर अमल दरामद का फ़ैसला दे चुकी है। तो वही अफसोस की बात है कि उसको 9 साल हो गए लेकिन अभी तक उस तरह से अमल नहीं हुआ जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फ़ैसला दे चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी खुशाइंद है कि इन इतने सालों में लोगों में नफाज उर्दू का मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है, शऊर बढ़ता चला जा रहा है। अभी 8 सितंबर को पहले सिर्फ लाहौर में हम लोग इसकी तकरीब करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 सितंबर को मरकज़ी तकरीब तो लाहौर में होगी, लेकिन पाकिस्तान के तमाम सूबों से भी प्रोग्राम होंगे, बलूचिस्तान से भी और पेशावर से भी होगा, सिंध से भी होगा, इस्लामाबाद से भी होगा और इंशाल्लाह ताला और बाकी छोटे छोटे शहरों में मतलब छोटे साहिवाल हो गया, उकाड़ा हो गया, ये भी लोग वहाँ पर अपने तौर से इसको दिन को मनाएंगे। तो ये कि इंशाल्लाह ताला मुतालबा इसका बढ़ रहा है, लोगों में शऊर आया, लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया ने अपनी ज़बान में तरक्की की, तो हम पे जो है हमें गैर मुल्की ज़बान क्यों ला दी गई है कि हम तरक्की नहीं कर रहे। मैडम देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 25 करोड़ के लगभग है। जी। और पाकिस्तान के ऊपर अंग्रेज़ी का राज है। यानी कि अगर मैं बतौर एक लेमैन, अगर मैं किसी आम से इदारे से मैंने तालीम हासिल की है और मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर अगर 50% इंग्लिश में बात नहीं करता, तो दूसरा बंदा एकदम मुझे पहचान लेगा कि यार ये तो इसको तो किसी अच्छे इदारे से इसने तालीम नहीं हासिल की, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। अब तो ये हमारा एक इस तरह का मतलब तर्ज बन चुका है, तौर तरीका बन चुका है कि अगर आपने किसी बंदे को पहचानना है, उसकी पहचान करनी है, उसको वैल्यूएट करना है, तो आप उससे गुफ्तगू करते हैं। अगर वो इंग्लिश में बात करता है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा किसी अच्छे इदारे से पढ़ा है जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो ये क्या हो रहा है हमारी कौम के साथ जो है, उर्दू की हौसला अफजाई नहीं हो रही, इंग्लिश की हौसला अफजाई की जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात है कि हमें गुलाम कौम है और कोई भी किसी भी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, लोग गैर मुल्की ज़बान सीखते हैं, जापानी भी सीखते हैं, चीनी भी सीखते हैं, तुर्क भी सीखते हैं, फ्रांस। कभी भी आप ये देखें कोई 2 फ्रांसीसी, 2 जर्मन, 2 चाइनीज़ कभी भी अपनी ज़बान के 2 गैर मुल्की ज़बान में बात नहीं करेंगे। जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी वो वहाँ बात करेंगे। तो हमारा अफसोस की बात है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे हैं और हमने उस गुलामी तो ख़त्म हो गई ना 1947 के बाद। हम एक आज़ाद रियासत के तौर पर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, रियासत पाकिस्तान है, आज़ाद है, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ हमें खामियां हैं या हमने जानबूझ के उस बात को अडॉप्ट कर ली है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मेरा ख्याल तो ये है। नहीं तो उर्दू इतनी अच्छी ज़ुबान है कि इसको आप अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो इसका 10वां नंबर है और फिर भी जो है वो ये ज़ुबान की हौसला अफजाई नहीं हो रही, बल्कि दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो इसको उसके ऊपर इसकी जगह ले रही हैं। देखिए, ग़ुलामी इस लिहाज से है कि जब पाकिस्तान बन गया था ना, पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म ने मुतअद्दिद बार कहा था कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान होगी। 1945 के मरदम शुमारे में कायदे आज़म ने कहा कि मादी ज़बान के खाने में उर्दू लिखें।
تو یہ تو طے ہو چکا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اردو ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو نادیدہ غلام لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر فیصلے پر عمل نہیں کیا. مقابلے کا امتحان پاکستان کی ضرورت کے مطابق کی ضرورت تھی کہ اسے اردو میں لیا جاتا، لیکن نہیں لیا جاتا. وہی بیوروکریسی جو غلام چلی تھی اسی نے اس کا تسلسل کر کے آج تک جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہے. تو یہ حالانکہ یوں تھا کہ وہ تو جو سیاست کا مقابلے کا امتحان وہ ہمارے آقاؤں نے اپنی ضرورت کے تحت ایک بابو پیدا کرنے کے لیے دیا تھا، جو ان کے درمیان میں اور عوام، جو ہندوستانی عوام کے درمیان میں ایک پل اور رابطے کا کام کرے. اس کے لیے انہوں نے مقابلے کا امتحان وضع کیا تھا. ایک بابو، ایک جو اپنے دماغ اور اس کا استعمال نہ کرے، صرف بے چون چرا اپنے آقا کے غلام حکم کو تسلیم کرے. تو جب ہم پاکستان بن گیا تھا تو ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم پاکستان کے، ہم ایک آزاد قوم کے ساتھ آزاد زبان میں اس کا امتحان لیتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آج تک 77 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں مقابلے کا امتحان انگریزی میں لیا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس مقابلے کے، میں میڈم آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے خیال خالی مقابلے کا امتحان نہیں ہے. جی آپ سی ایس ایس کو دیکھ لیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں. مقابلے کے امتحان جتنے بھی ہیں وہ پنجاب لیول پہ ہیں یا وہ فیڈرل لیول پہ ہیں، پی ایم ایس ہے. اس کے بعد آپ ایل ایل بی کی ڈگری لے لیں، ایل ایل بی کی ڈگری بھی اردو ختم کر کے انگلش کر دی گئی. اس کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، وہ بھی پوری کی پوری انگلش میں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہیں، جو کسی کی ترقی کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے محکمانہ امتحان دیتا ہے، وہ سارے امتحانات بھی انگلش میں ہیں. تو دیکھا جائے 195 ممالک میں، دنیا کے اندر 195 ممالک ہیں جن کی تقریباً 7139 سرکاری زبانیں ہیں، اور اردو کا 10واں نمبر ہے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اردو اس وقت پاکستان میں چائنا کے بعد دوسری بڑی زبان ہے. چائنا کی اس وجہ سے ہے کہ چائنا کی آبادی زیادہ ہے، لیکن اردو آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گی. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ حج ہوتا ہے. آپ کو حیرانی ہو کہ حج میں عربی کے بعد دوسری عبارتیں اردو میں لکھی ہوتی، جگہ جگہ اردو، اس کے بعد کبھی انگلش کی ہوں گی. اور وہاں کی معیشت کی سب سے بڑی زبان اردو ہے. آپ کو ہر دکان پہ آپ کو اردو بولنے والے ملیں گے. جتنے بھی وہاں پہ بنگالی ہیں، جو بھی یعنی ایون کہ جو وہاں کے عرب شیخ ہیں وہ اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں، آپ کو آرام سے اپنی بات سمجھنے میں. تو اردو کو الحمدللہ اس وقت اب جو وہاں پہ 40 لاکھ حاجی جاتا ہے، وہ پاکستانی تو نہیں ہوتا. میڈم جتنے بھی عربی کنٹریز ہیں، یہ جو ہماری گلف کنٹریز ہیں، ان کی جو اپنی زبان ہے وہ سارے امتحانات اپنے جو ہیں وہ اپنی لینگویج میں لیتے ہیں. وہ میرا خیال ہے انگلش میں اپنے امتحانات، یہ مقابلے کا امتحان ہو گیا، ڈاکٹری کا امتحان ہو گیا، یہ سارے اپنی زبان میں لیتے ہیں. چین کی مثال ساری دنیا کے سامنے ہے کہ چین کا صدر اگر کہیں جاتا بھی ہے تو کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اسے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انگلش نہیں جانتا، وہ صرف اپنی زبان کو فوکس کرتے ہیں، اپنی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو چین کے موجودہ صدر ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ کبھی بھی آپ کو کبھی انٹرنیشنل پہ انگریزی میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں وہ تو انہوں نے علم حاصل کیا، علم کی تک بات ہے. ہاں، مطلب اپنی زبان، کسی آپ مودی کو دیکھ لیں، مودی کہیں بھی جاتا ہے وہ اپنی ہی زبان میں ہندی میں بات کر رہا ہے اور اپنے ہی لباس کو پروموٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی اس کو نہیں ہوگا. تو ہم جو دنیا کی 5ویں 7ویں 8ویں ایٹمی طاقت، تو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں، ہم لوگ مسلسل زوال معکوس کی طرف چل رہے ہیں. ہم جو لوگ پاکستان جب بنا تھا، ہم ترقی کے کس درجے پہ تھے، آج ہم کتنے چلے گئے. ہماری ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے کیونکہ ہمارا ساری تعلیم رٹے پہ چل رہی ہے. ابھی جو بچہ ہمارا آ رہا ہے نرسری کے بچے کو ہم سائنس انگریزی میں پڑھا رہے ہیں، ہم اس کو میتھ انگریزی میں پڑھا رہے ہیں، اسلامک سٹڈیز بھی ہم اس کو انگلش میں ہی پڑھا رہے ہیں. تو اب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو انگریزی میں سائنس پڑھا رہے ہیں نرسری سے، انہوں نے کتنے سائنسدان پیدا کیے؟ ایک سائنسدان آپ بتا دیں گے انگریزی کے؟ اور پاکستان میں جتنے بھی سائنسدان اب تک آئے ہیں وہ بچے تھے جنہوں نے اردو میں ٹاٹ اسکول میں بیٹھ کے پڑھا ہے. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ٹاپ کیا انہوں نے، ٹاپ کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، ڈاکٹر سید مرزا احمد صدیقی ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ان سب کی، اور بڑے بڑے جنرلز، جنرل حمید گل کہتے تھے میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، گاؤں کا میں تھا، میری وہیں سے بنیادیں بنی ہیں. اور میں کتنے نام آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کی تھی. لیکن جو انگریزی، جنہوں نے بچپن سے انگریزی پڑھائی ہے، انہوں نے اس نام پہ پڑھائی ہے کہ ہم سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے کوئی سائنسدان پاکستان کو نہیں دیا، کوئی عالمی سطح کا ماہر معیشت نہیں دیا، کوئی انجینئر نہیں دیا، کچھ بھی نہیں. صرف وہاں تعلیم رٹے پہ چل رہی ہے، رٹے پہ چل رہی ہے. وہاں پر کیا ہے کہ آپ کی فیسیں تو ڈالر پاؤنڈ میں وصول کی جا رہی ہیں،
اور لیکچر آپ کے سارے اردو میں ہو رہے ہوں، یعنی پاکستان میں او لیول کی تعلیم تک اردو میں دی جائے لیکن امتحان انگریزی میں لیا جاتا ہے. تو یہ بچے کا جو رٹا ہے وہ سارا ہماری تعلیم رٹا بیسڈ ہو چکی ہے، کریٹیوٹی سے دور ہے ہماری تعلیم. میڈم کیا یہ مناسب نہیں کہ جو لوگ سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں اور وہ فورن سروس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ڈپلومیٹ بننا چاہتے ہیں یا وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے ملکی سطح کو بننا چاہتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو ان کے بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے انگلش مینڈیٹری ہو، بلکہ اس لیول کی ہو جس لیول کی انگلش دوسرے ممالک میں بولی جاتی ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے. ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ جائے پڑھ کے جائے اور اپنے ملک کی بات کرے. اور باقی جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے یا باقی جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، کیٹیگری ہیں کہ کوئی فورن سروس میں جا رہا ہے، کوئی پولیس میں جا رہا ہے، کوئی آڈٹ میں جا رہا ہے، کوئی ریلوے میں جا رہا ہے، وہ باقی سارے امتحان جو ہے انگلش کے ساتھ اگر اردو کا بھی لکھ دیا جائے، جیسے ہم چھوٹے ہوتے امتحان دیتے آپ اردو میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ اس طرح تو ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور وہ سی ایس ایس کا امتحان اگر انہوں نے دینا ہے تو ان کو پھر اسپیشل کلاس پڑھنی پڑے گی انگلش کی، پہلے ایک لیول پہ آنا پڑے گا. اور وہ ان بچوں کو کیسے مقابلہ کریں گے جو ڈے فرسٹ سے انگلش پڑھ رہے ہیں؟ ان کا فرق جو ہے وہ تو ساری زندگی رہے گا. ایک بچہ 17 سال تک انگلش میڈیم میں پڑھے اور دوسرا اردو میڈیم میں پڑھے، اور پھر جب امتحان کی باری آئے تو وہ منہ دیکھے کہ یار میں نے اس طرح کی انگریزی نہیں آندی، وہ پھر کسی ادارے کو ڈھونڈے، وہ جائے وہاں پہ جا کے وہ اپنی زبان کو اس لیول پر، اس کا تو وقت ضائع ہو جائے گا. جی یہ آپ جو بات کریں، دیکھیں یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہم خود بھی جب پڑھتے تھے تو لا سارا اردو میں ہوتا تھا، یعنی ہمیں یہ اجازت 2007 میں یہ انگلش میں کیا گیا. انگلش میں کیا نا. اچھا اس سے پہلے بھی ماسٹر لیول تک اجازت ہوتی تھی کہ آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہی لا کی کتابیں FEL اس کو اس دور میں کہتے تھے، وہی اردو کی لا کی کتابیں پڑھ کے اس ملک کے چیف جسٹس بنے، وزیر بنے، مشیر بنے، یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم بنے. کیا کمی تھی ان میں؟ بالکل ایسے کیا کمی تھی؟ میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں تھی. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت پاکستان کی ڈگری کی ویلیو بھی تھی پوری دنیا میں، اس وقت تھی دنیا میں. اور جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتی تھی ہمارے پاس ساتھ بیرون ملکوں سے طالب علم بھی آتے تھے. اب مجھے بتائیں پاکستان میں کہاں کوئی آ رہا ہے؟ پاکستان کی ڈگری کی حیثیت ہے کہ اس کا پاکستان کی کوئی جامعات 1000 یونیورسٹی میں بھی شامل ہے، کہہ رہے کہ یہ سارے ان کے تھیسس کے کاپی پیسٹ ہوتے ہیں. اور تو جیسے جیسے ہم یہ انگلش زبان کی طرف آ رہے ہیں، ہمارا نصاب جو ہے وہ سارا انگلش میں ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ بتا رہی ہیں کہ ہماری ویلیو ختم ہو گئی. جب اردو میں تھا تو پاکستان کی ڈگری کی ایک ویلیو تھی، پوری دنیا میں مانی جاتی تھی. آج ہم جتنا مرضی PhD بھی کر لیں مگر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ جو آپ بات کریں نا کہ دیکھیں جو دنیا میں آپ کہیں جائیں گے نا، ابھی پچھلے دنوں کی کسی نے ابھی شیئر کی ہوئی تھی کہ یہاں کوئی جاپانی آئے، یہاں سب نے انگریزی میں بات کی. اچھا جب وہ جاپان کے آئے نا یہاں پر سفیر، تو انہوں نے سوچا شاید یہ بھی انگریزی بات، انہوں نے اردو میں بات کی. اور انہوں نے کہا، پاکستانیوں کو کہا کہ بھائی جاپان میں آپ علم حاصل کرنے آئے لیکن جب جاپان آئیں گے تو جاپانی سیکھ کر آئیں. وہاں پر سب لوگ انگریزی نہیں کوئی جانتا، جاپانی وہاں جانتے ہیں، وہاں کوئی انگریزی نہیں. تو اس کو پتا تھا میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں. اور اس سفارت کے اصول ہوتے ہیں کہ جس بھی ملک میں آپ گئے ہیں آپ نے ان کے عوام کے دلوں پہ راج کرنا ہے تو آپ ان کی زبان سیکھتے ہیں. اور یہی جاپانی سفیر تھا، وہ کہہ رہا ہے میں 25 سال پاکستان میں سفارت کرتا رہا ہوں، میں نے اس سے کبھی انگریزی کا سہارا پاکستان میں لیا. وہ اردو میں بات کرتا تھا اور اردو کے معنی بھی اردو میں تلاش کرتا تھا. تو یہ اصول یعنی امریکن جو ہے، امریکی سفیر یہاں آتی ہے وہ پاکستانیوں کو اردو میں پیغام دیتی ہے. اچھا جب یہاں 14 اگست کا پیغام آیا سعودی عرب میں، انہوں نے پاکستان کو اردو میں پیغام دیا، انہوں نے کہا پاکستان کی زبان اردو میں ہے. تو پوری دنیا کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو سفیر جس ملک میں جاتا ہے نا وہ اس کی زبان سیکھتا ہے. انگریزی جو یہاں سے سیکھ جائے گا، جرمنی جائے گا، اس کے لیے بیکار ہے انگریزی. جو جائے گا فرانس جائے گا، اس کو فرانسیسی سیکھنی پڑے گی. جو کسی اور ملک کی یہ اصول ہے، آپ ہر جگہ جا کے انگریزی نہیں وہ کر سکتے، جس کی ضرورت ہے وہ ضرور سیکھے. اب چائنا کے لوگ کہہ رہے ہیں، چائنا کے لوگ اس وقت عربی بھی سیکھ رہے ہیں، فرانسیسی بھی سیکھ رہے ہیں، جرمن بھی سیکھ رہے ہیں، اردو بھی سیکھ رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک تقریب میں شرکت کی تو وہاں پر پاکستانی جو تھے، افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی اپنے ہی لوگوں سے انگریزی میں بات کر رہے تھے اور اس تقریب میں ایک چینی نے اردو میں بات کی.
اس نے یعنی وہ پاکستان کے لوگوں سے چینی مخاطب ہوا تھا اور پاکستان کے لوگ انگلش میں بات اپنی کر ہی رہے زمین میں اپنے ہی لوگوں سے انگریزی میں بات کر رہے تھے. تو یہ غلامی ہے, یہ لوگوں کا مضحکہ خیز غلامی ہے. بھئی اگر آپ نے ان کو سنانا ہے, چینیوں کے لیے تو انگریزی بھی ایسی جیسے اردو ہے, تو تم ان کے سامنے اردو میں کیوں نہیں بات کر رہے. اسی طرح سے میں نے ایک تقریب اٹینڈ کی تو ایرانیوں کے ساتھ پاکستان کی تقریب تھی, ایرانیوں نے یہاں پہ فارسی میں بات کی اور ہمارے جو غلام ہوسٹ وہ انگریزی میں کرنا شروع ہو گئے. پھر جب میں نے اس کے پر احتجاج کیا, میں نے کہا بھئی یہ وہ تو آپ بھی اس پہ کریں. تو وہ جو اس کو تھے ڈائریکٹر تھے اس کے یہاں کر, وہ بڑا خوش ہوئے کیونکہ وہ اردو سمجھتے تھے, یہاں رہتے تھے. تو وہ کہہ لیں کہ میں اس خاتون کی بات سن کے بڑا متاثر ہوا ہوں. میڈم میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویورز اور لسنرز کو یہ بھی بتائیں جی کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے مقتدرہ قومی مقتدرہ زبان. قومی, جی 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 اسلام آباد میں ان کا آفس ہے. جی تو اس ادارے کا کیا رول ہے؟ مقتدرہ قومی زبان وہ تو بنایا ہی اسی نام سے گیا ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے, اس کا نفاذ کیا جائے. جی اور میرا خیال ہے کہ ہم اگر اپنے 3 دستور کو دیکھیں, تینوں دستوروں کو, تو 1956 کا جو دستور ہے, آئین پاکستان ہے, اس کا آرٹیکل 214 ہے, 214 ہے, جی جی جس میں نفاذ اردو کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہماری قومی زبان ہوگی. اس کے بعد 1962 کا آئین آیا, اس کے آرٹیکل 215 میں یہ نفاذ اردو کی بات کی گئی اور 20 سال کا کہا گیا کہ 20 سال کے اندر 15 سال کے اندر اردو نہیں, وہ 1973 میں کہا نا, 1962 کے اندر 20 سال کا کہا کہ 20 سال کے عرصے میں سب چیزوں کو اردو میں کنورٹ کر دو, اس کا نفاذ کر دو بطور قومی زبان. 62 سال گزر گئے. ہاں جی. پھر 1973 آیا, اس کا آرٹیکل 251 ہے, جس میں 15 سال کی بات کی گئی کہ 15 سال کے اندر اندر آپ نے یوم آغاز سے اس کا اہتمام کرنا ہے اور تمام چیزوں کو اردو میں کرنا ہے. تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اردو جو ہے وہ تو ہمارے دستور کا قومی زبان جس کو ہم کہتے ہیں ایک باقاعدہ حصہ ہے. اور انگلش کا ہمیں یہ آئین پاکستان ہے, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا, یہ آئین پاکستان ہے, اس میں کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ جیسے آج امتحانات لے رہے ہیں, کوئی دستور میں نہیں لکھا کہ آپ انگلش میں مقابلے کا امتحان لیں, کہیں نہیں لکھا کہ آپ MBBS کی ڈگری انگلش میں لیں, کہیں نہیں لکھا کہ اپنے آپ بچوں کا جو نصاب ہے وہ سارے کا سارا انگلش میں کر دیں. تو دستور کے حوالے سے تو بات بڑی کلیئر ہے. تو اب بات یہ آ گئی کہ اس کے دستور پہ عمل درآمد یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کے دستور اس کے لیے تو ہم نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے, تو ہم نے اس کے لیے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں, ہم نے اس پہ متعدد ہم اس پہ آرٹیکلز لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہی رہتے ہیں اس کے پر. پھر لوگوں نے مبذول کروائی توجہ, تو اس کا یہ ہوا ہے کہ کم از کم اب ہر سیاسی پارٹی نفاذ اردو کو اپنے ایجنڈے کا اہم حصہ بنا رہی ہے. تو باقی اس میں کچھ لوگ ہیں, ایک آدھے % لوگ ہیں جن کی وجہ سے انگریزی کا تسلط ان کے لیے پاکستان پہ راج کرنے کا ذریعہ ہے, اور وہ اس کے بیچ میں رکاوٹ ہے. اور جس دن مطلب یہ ہو گیا کہ عوام میں اور زیادہ شعور آیا, تو وہ جو 1% ہے وہ بھی بڑھائے جائیں گے. 99.99% لوگ نفاذ اردو کے حق میں ہیں. آپ کو شاید حیرانی ہوگی کہ 2018 میں جسٹس بشیر عالم نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا کہ مقابلے کے امتحان اردو میں لیے جائیں, تو پورے پاکستان کے لوگوں نے اس کو انتہائی ویلکم کیا تھا, بہت خوش آمدید کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات ہے, جیسے ان کو کوئی بہت بڑی کوئی خزانہ مل گیا ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی اس فیصلے کی سیائی بھی خوش نہ ہونے پائی تھی کہ ادھر کے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے اس کے منسوخ کر دیا فیصلے کو. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تو امید ہے کہ جس طرح سے یہ مطلب بات بڑھ رہی ہے, ہوگی 8 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی نفاذ اردو لاہور میں مرکزی تقریب ہوگی, تو وزیر تعلیم صاحب کو ہم نے اس پہ بلایا 8 سپٹمبر کو. جی 8 ستمبر کو لاہور فاؤنٹین ہاؤس میں ہوگی 3 بجے سے پہر کو. تو جو بھی نفاذ اردو کے حوالے سے آئے, یہ آپ کے جو عدالتی فیصلے کو 9 سال مکمل ہو رہے ہیں جی, اور اس کے اہتمام میں یہ تقریب کی جا رہی ہے. یہ بلکہ میں پورے پاکستان کے لوگوں سے آپ کے چینل سے کہوں گی کہ اس کو یوم نفاذ اردو کو بحیثیت ایک دن کے منائیں. آپ شعور دیں کہ پاکستان کے لیے اردو کیوں ضروری ہے. جیسے آپ اپنا 14 اگست بناتے ہیں, آپ یوم دفاع منائیں گے, تو یوم نفاذ اردو منائیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ہمیں اپنی زبانیں پڑھنے کا حق دو, چاہے کوئی غریب کا بچہ ہو, امیر کا ہو, کسی بیوروکریٹ کا بچہ ہو, جنرل کا بچہ ہو, سب کو یکساں زبان میں اور یکساں رفع تعلیم دی جائے. میڈم مقتدرہ قومی زبان, جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے, اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا جو ہمارا نصاب ہے,
وہ دن بدن اس کو اردو اس سے بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ پورے کا پورا انگریزی کا پیوند رہ گیا, اردو کا صرف ایک پیوند سا رہ گیا اس میں. بالکل. وہ انگلش جو ہے نا, وہ انگلش کی سمجھے کہ پوری وہ ایک بک بن گئی, کوئی ناول ہے نا جیسے, جس کی 3 4 5 6 ایپیسوڈز ہوتی ہیں, والیومز ہوتے ہیں, وہ اس طرح بن گیا ہے. مقتدرہ قومی زبان, اس کا رول کیا ہے؟ مقتدرہ قومی زبان یہ سابق جو دور تھا, انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے ان کے دور میں قائم ہوا تھا. اچھا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ بنا. جی, اس کا 73 میں جب کہا گیا تھا کہ اردو جو اس کی زبان جگہ لے لے گی, تو انہوں نے اس کو اتھارٹی بنایا تھا, اور انہوں نے بہت سے کام کیے. انہوں نے 22 جلدوں کی بھی لغت بھی مطلب انہیں شائع کی ہے, اور کافی ان کا اردو میں, ہاں اردو میں شائع کی ہے. مطلب بڑے کام ان کے بہت زیادہ ہے, لیکن بس یہی بات ہے کہ وہ نفاذ کی بات نہیں کرتے. اب جب ان کے پاس ہم گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں, تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو لیکن کام ادھر کا ہم ادھر پیش کر چکے ہیں ان کو. جب انہوں نے منصور علی شاہ نے جب یہ فیصلہ منسوخ کیا تھا مقابلے کا امتحان, تو ہم ان کے پاس گئے تھے. میں کہا بتائیں اس میں کیا کمی ہے, تو پھر وہ جو مقتدرہ کے جو چیئرمین تھے اس کو لے کر آئے تھے, سارا کام لا کے پیش کیا تھا. آپ یہ مقابلے کے امتحان کی بات کر رہی ہیں, جی آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقابلے کا امتحان جو بندہ پاس کرتا ہے, مثال کے طور پہ وہ پولیس گروپ کو جوائن کرتا ہے, جی, اس بندے نے تو ملک سے باہر ہی نہیں جانا. جی, اس کی ڈیوٹی تو پاکستان کے اندر اگر اس نے سی ایس ایس کیا ہے تو پورے پاکستان میں کہیں بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے. جی, جی, اگر اس نے پنجاب لیول کا ایگزام پاس کیا ہے تو وہ پنجاب کی حد کے اندر اس کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو اگر اس نے انگلش میں یہ ایگزام پاس کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ سکا. اگر یہی بچہ اگر اردو میں یہ ایگزام پاس کر لے, اس کی ڈیوٹی تو ہمارے سارے لوگوں کے اندر رہنی ہے نا, ہمارے علاقوں میں رہنی ہے جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قدغن جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے کہ آپ جو مقابلے کا امتحان ہے یہ انگلش میں ہی دیں گے. جی نہیں, دیکھیں یہ جو انہوں نے انگلش میں مقابلے کا امتحان اس سے تھا اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے, کہ آقاؤں کو ایک بیچ میں پل چاہیے تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہاں کے عوام سے رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ مقابلے کا امتحان انگریزی میں وضع کیا تھا. وہ تو اب جب ہو گیا, اب جب پاکستان بن گیا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی. بالکل. اب یہاں مقابلے کا اس افسر نے جو افسری کرنی ہے وہ پاکستانی عوام پہ کرنی چاہیے. اس کے مقابلے کا امتحان اردو اور یہاں کی زبانوں میں لینا چاہیے. اس کو یہاں کی تمام زبانیں آنی چاہیے جس صوبے میں ہو, مثلا پنجابی, سندھی, بلوچی, سرائکی, پشتو وغیرہ اس کو آنی چاہیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں سے سی ایس ایس انگلش میں کر کے جاتا ہے, اگر آپ اس کو بلوچستان تعینات کر دیں گے تو اس کو تو بلوچی نہیں آئے گی, اردو تو وہاں پہ بندہ بلوچی بھی سمجھ لے گا. بالکل, بلوچی تو اردو میں بھی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, سمجھ لیتے ہیں بلوچی. تو اس کے پابندی لگائی جائے, اس کو یہ کیا جائے کہ اردو تو اسے سیکھنی ہے ہزاروں سے پورے, لیکن اس کو جس جگہ وہ جائے اس جگہ وہ 2-3 زبانیں وہاں کی بھی اس کو آپشن دی جائے کہ سیکھے وہاں کی. مطلب انگلش کی بجائے اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ سندھ میں ہو سکتی ہے, آپ کو سندھی آنی چاہیے, آپ بلوچستان جا سکتے ہیں, آپ کے پی کے میں جا سکتے ہیں, آپ کو پشتو آنی چاہیے. وہ تو ہم نہیں کر رہے. وہ نہیں, ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ بلکہ اپنی مادری زبان سے بھی ہٹ کے انگلش کی طرف ہے, جس کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اور اس سے ہماری قوم تقسیم در تقسیم ہوئی ہے, سوائے اسٹیٹس کو کے اور اپنے کلچر کو منہدم کرنے کے سوا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. اور ہماری مطلب قوم تقسیم در تقسیم ہوئی ہے کہ صرف انگریزی کے لیے یہ قوم 27 سسٹم میں دیکھیں نا, ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے, جو ہماری دفتری زبان ہے وہ انگلش ہے, جو ہماری مذہبی زبان ہے وہ عربی ہے. پاکستانی قوم تو پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہے, مگر ان حالات میں جیسے ہم اپنی زبان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں وہ مزید تقسیم بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور انگریزی کے نام پہ ادارے اتنے وجود میں آ گئے ہیں کہ وہ مزید تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. اچھا میڈم, ایک چیز میں دیکھتا ہوں, ایک تو ہو گیا کہ سرکاری سطح کے اوپر اس کا عمل درآمد ہونا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا, ٹھیک ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ لاہور میں کسی بھی جگہ پہ نکلتی ہیں, ادھر سے آپ گھر ابھی جائیں گی تو آپ کو جتنے بھی بل بورڈز نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے بل بورڈز جو ہیں وہ انگلش میں ہیں. اگر اس کا نام اردو میں بھی رکھا ہوا ہے نا تو اس کو لکھا اس نے انگلش میں ہی ہوا ہے. تو یہ من حیث القوم یہ رسپانسبلٹی جو ہے, یہ جو ذمہ داری ہے, یہ میرا خیال ہے کہ عوام پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر, جیسے آپ نے شعور کی بات کی, کہ اپنے اندر شعور اجاگر کریں اور اپنی قومی اور مادری زبان کو ترویج دیں, اس کو فروغ دیں,
اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ. ہاں جی یہی آپ بات کریں نا اسی کے لیے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مطلب غلامی کی علامت ہے نا. ابھی پچھلے دنوں سے ہمارے بیرسٹر نسیم صاحب ہیں وہ 50 سال سے اردو میں یو کے پیٹیشن دائر کر رہے ہیں. ہاں پتہ ہوگا بیرسٹر وہ وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ 50 سال سے وہاں ہیں لیکن انہیں وہاں پہ پنجابی زبان زندہ رکھی. ان کے بچے پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں تو کہتے میری اچھا سوری میں وہ سکندر صاحب دوسرے سمجھا تھا آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں. ہاں یو کے میں بیرسٹر. اچھا یو کے والے میں سکندر جاوید صاحب کی بات سمجھ. بیرسٹر نسیم صاحب ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. تو وہ جب یہاں پاکستان میں آئے وہ آپ نے بتایا کہ پنجابی میں بات کرتے ہیں. پنجابی میں 50 سال سے وہ وہاں پر ہیں اور اپنے بچوں کے ان کے پنجابی اردو میں کالم لکھتے ہیں لیکن بچے ان کے وہاں پر رہ کے پنجابی میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب یہاں پاکستان میں آئے تو وہ ایک ہوٹل میں گئے تو دیکھا اس کے اوپر لبرٹی کیسل لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تانوں کوئی نام نہیں سی لبیا تسی پنجابی تسی کچھ اور رکھ دے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میں تو چلو یو کے میں کہہ رہا ہوں وہاں پر اتنی زیادہ تعصب اپنی زبانوں کے بارے میں یہاں پہ تمہیں ضرورت کیا رکھنے کی ہے. پھر انہوں نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ میں جب پاکستان کے وزیر اعظم وہاں آئے یو کے میں تو انہوں نے وہاں پر نا اپنی انگریزی میں خطاب کیا. اب وہ کہہ رہے کہ مجھ سے وہ کہہ رہے کہ یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے یہ کس زبان میں خطاب کر کے گیا اس کا کوئی ترجمہ انگریزی میں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی وہ کیسی اسے بولی تو میں انہوں نے کہا تسی سرائکی سے بولنے تھے زیادہ اچھا سی. کہہ رہے میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ آ کے سرائکی میں بات کرتے تو بڑی خوشی ہوتی. میں کہتا کہہ رہے یہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا جو آپ بول کے گئے ہیں. تو بھائی پوری دنیا میں آپ کہیں آپ انگریز ملک میں چلے گئے انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ اپنی زبان میں بات کریں. تو یہ ہماری غلامی ختم جب بھی ہوگی اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ختم بھی ہو رہی ہے کیونکہ میڈم کیا ایسی راکٹ سائنس ہے جی اردو زبان میں ہم اپنی یوتھ سے اپنی اگلی نسل سے جی ہم اردو میں امتحان نہیں لے سکتے. جی کیا ہمارا قرضہ بڑھ جائے گا؟ جی کیا ہم جو ہے اگر ملک کے معاشی حالات پہ نظر ڈالی جائے تو ہمارا بیک گیئر لگا ہوا ہے. جی جی جب ہم اردو میں امتحان دیتے تھے یا اردو جو تھی نمبر 1 پاکستان کی لینگویج تھی زبان تھی تو اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کے حالات بھی اچھے تھے اور تعلیمی معیار بھی اچھا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے اوپر میڈم ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کو ٹرائل بیسز کے اوپر 2 سال کے لیے کہا جائے جی سارے امتحان 2 سال کے لیے ہم اردو میں لیں گے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. ٹرائل کر کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہماری تحریک کا پس منظر یہی وجہ تھی 2009 میں جب پنجاب گورنمنٹ نے اور کے پی کے گورنمنٹ تحریک انصاف نے پنجاب گورنمنٹ نے انہوں نے راتوں رات تمام اداروں کو انگریزی میڈیم کیا تو ہماری یہ تحریک وجود میں آئی تھی. اور اس کا جب رزلٹ آیا 2014 میں بڑا ہولناک تھا. 5ویں اور 8ویں کے 20 لاکھ میں سے 18 لاکھ بچے فیل ہو گئے اور آدھے بچے اسکول چھوڑ گئے. انگریزی زیر تعلیم کے سے پہلی دفعہ 2014 میں آدھے بچے تعلیم چھوڑ گئے. آدھے کہ وہ ٹیوشن نہیں افورڈ کر سکتے تھے پڑھ نہیں سکتے تھے ان کے لیے مفت کتابیں عذاب تھی. تو یہ نقصان ہوا ہے آپ کا. آپ انگریزی کا بیریئر اس سے پہلے جو بچے اردو میں پڑھ رہے تھے بچوں کے تعلیم حاصل کرنا خوشگوار عمل تھا. جب تک بچے پاکستان کے بچے پرائمری تک انگریزی نہیں آئی تھی نا آپ کسی سے بھی اٹھا لیں میرے ایج گروپ کے لوگ تھے ہماری یہ قابلیت ہوتی تھی کہ 5ویں کلاس کے بچے کو اردو میں املا اخبار سے کروائی جاتی تھی. اس کی معلومات اتنی وسیع ہوتی تھی رسالے پڑھتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 5ویں تک کم از کم 10ویں تک 500 کی کتابیں تو پڑھ لی ہوں گی. تو انگریزی ذریعہ تعلیم سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ بچے مطالعے سے بھاگ گئے ہیں. وہ مطالعے سے بھاگ گئے تو لکھیں گے کیا؟ آج میں دعوے سے کہہ رہی کہ پاکستان کا بچہ ترجمے کے لیے نہ تو وہ اردو سے انگریزی میں 2 لائنیں کر سکتا ہے نہ انگریزی سے اردو میں کر سکتا ہے. تو وہ دنیا کے علم کو کیسے اپنی زبان میں ڈالے گا؟ دوائی جی جو ہم کھاتے ہیں جی آج کل جو ہماری ہیلتھ کی کنڈیشن ہے جی اس میں میرا خیال ہے کہ سارا پاکستانی 2 یا 3 دوائیاں تو کھا رہا ہے. ہاں آپ اس کے اندر ایک پرچہ ہدایت ہوتا ہے جسے انگلش میں لیف لیٹ کہتے ہیں. وہ میڈیسن کی ڈبی کھولیں اور اس کو نکالیں. اس کے اوپر باریک باریک انگلش کی لائنوں میں وہ ساری اس کی احتیاطیں اس کا کیمیکل کا نام اوور ڈوز یا ڈاکٹر کی ہدایت سے استعمال کریں جو چند چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ بھی انگلش میں لکھی ہوئی ہیں. تو جو دوائی پاکستان میں بن رہی ہے یہاں پہ بن رہی ہے اور ہمارے جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی ریشو تو 60% ہے. ان میں سے بھی اس سے بھی کم ہے. چلیں اب تھوڑا ہم اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں کہ 60 تک بھی ہم لگا لیں
تو وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے عام سرکاری اسکولوں 10% ہوگا جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ میڈیسن کا جو لیفلیٹ ہے وہ اگر اس نے اس کے اندر سے کوئی چیز دیکھنی ہو کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ تو بندہ وہ ہدایت نامہ نہیں پڑھ سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ ان کاموں سے عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا, کہ ہم اگر اپنی اردو کو قومی زبان کو فروغ دیں, یہاں سے سٹارٹ کریں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو اچھا صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ ہمارے جو ڈرائیور ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں اور ہدایت انگریزی میں دی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. میڈم یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 2020 SCMR 761, اس کے اندر بھی جس طرح 2015 میں جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ سب کچھ اردو میں کرو, تو یہ ایک اور فیصلہ ہے, سپریم کورٹ ڈائریکٹڈ دیٹ آل دا پولیس آفیشلز ان دا کنٹری بی پرووائڈیڈ اردو ٹرانسلیشن آف SOP فار گائیڈنس آن انویسٹیگیشن آف ریپ کیسز, یعنی کہ ریپ کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ سب اردو میں وہ ساری جو تفتیش ہے وہ اردو میں کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا سپریم کورٹ نے 2020 میں قدم اٹھایا, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کامیابی کی جو آپ تحریک چلا رہی ہیں. میڈم میں اب آپ کی تحریک کی طرف آؤں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو, لسنرز کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ کی تحریک ہے جس کی آپ صدر ہیں, فاطمہ قمر صاحبہ, صدر شعبہ خواتین پاکستان قومی زبان تحریک, یہ تحریک آپ کی کب سے شروع ہوئی اور اس وقت یہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ تحریک 2009 میں ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع تھی لاہور کی, تو اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پورے پاکستان کیا بلکہ یہ باہر کے ملکوں میں بھی اتنی مقبول ہے. مجھے حیرت ہے کہ امریکہ سے بھی لوگ اس کو, ہماری جرمنی سے بھی کر رہے ہیں, فرانس سے بھی کر رہے ہیں, کینیڈا سے بھی کر رہے ہیں, اور گلف سے بھی اس کو کر رہے ہیں. یعنی کہ میں خیال پورے اس کو باہر کے ملکوں میں, اور سب سے زیادہ مجھے خوشی کی بات ہے کہ زیادہ تر اس کو امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, جرمن, فرانس, ڈنمارک سے زیادہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پوری دنیا سے اس تحریک کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو باہر ملک پاکستان کے ہیں نا, وہ کبھی بھی اپنا سٹیٹس انگریزی میں نہیں لکھتے, وہ سب اردو میں لکھتے ہیں, اور ہمارے جو ہے نا وہ مطلب اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ جب آج سے کوئی 10 سال پہلے لوگ فیس بک پہ زیادہ تر انگریزی میں لکھتے تھے رومن میں, اب زیادہ تر رجحان اردو کا بڑھ چکا ہے. اور کوئی انگلش میں لکھ لیتا ہے تو اس کو کوئی اس کی ویورشپ ہے ہی نہیں, اس کو کوئی نہ اس کو کمنٹ پاس کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا. میڈم میں ایک بات یہاں پہ, سوری آپ قطع کلامی معاف, یہ ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, دوستوں کو میسج کرتے ہیں, کسی کو بھی کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اردو تو ہم ٹائپ ہی نہیں کرتے نا, وہ رومن اردو ہے. ہاں جی, وہ رومن اردو میں تو ہے, مگر وہ ہم جو ہے وہ انگلش کے اندر, زیادہ تر میں بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپس میں انگلش میں بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ انگلش اس طرح کی ہوتی ہے, وہ اس طرح کی انگلش ہوگی, آج میرا ہینڈ جل گیا, آ جائے گا, اس طرح کی انگلش ہو رہی ہے. آدھی انگلش آپ کر لیجئے, وہ انگلش بھی ایسی اردو کی طرح کی ہوتی ہے, آدھا جملہ انگلش بھی آدھا اردو میں, تو وہ انگلش نہیں ہے, وہ انگلش نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کو دیکھا گوگل ٹرانسلیٹر میں, گوگل ٹرانسلیٹر سے کچھ اور انگلش کرتا ہے. لیکن اگر آپ اردو میں بولیں گے نا, صحیح جملہ لکھیں گے, گوگل آپ کو فوری طور پہ انگلش میں سے اچھی کر کے دے, کسی بھی زبان میں آپ کو کر کے دے گا. لیکن آپ جو پاکستانی انگلش لکھیں گے نا, جو پاکستانی, وہ دیکھے گا آپ کو گوگل کیا جواب دیتا ہے اس کا, تو وہ تو انگلش ہے نا. میڈم یہ تحریک جو ہے آپ کی, یہ دوسرے صوبوں میں بھی آپ نے اس کے کانفرنسز کا انعقاد کیا ہے؟ جی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ 8 ستمبر کی جو تقریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی میں بھی ہوگی, بلوچستان میں بھی ہوگی, KPK میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی ہوگی, اور لاہور میں تو مرکزی تقریب ہوگی, اور باقی کتنی جگہوں سے پیچھے صاحب میں 33-40 شہروں میں یہ ہوئی تھی. تو ہمیں وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ آج ہماری حصے میں ہو رہی ہے. تو الحمدللہ یعنی کہ یہ نا لوگوں کا شعور بڑھ رہا ہے, لوگ انگریزی کی تسلط سے پریشان ہو چکے ہیں. والدین کے لیے, کل مجھے ایک والد صاحب کا کال آیا, تو وہ انجینئر ہیں, ان کے والد بھی انجینئر, تیسرا ان کا بیٹا, وہ کہہ رہا ہے میں سر تھام کے رہ گیا, میں 4 کلاس کی سائنس دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا ہے میں نے خود سائنس پڑھی ہوئی ہے, کہہ رہا ہے یہ سائنس, کہہ رہے تو MBBS بھی کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا, انگلش میں پڑھا رہے ہیں اس کو, اتنے مشکل لفظ. وہ مجھے کہہ رہے کہ بتائیں میں کہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤں, میں کہاں پڑھاؤں, میں تو نہیں پڑھا سکتا, یہ میں پڑھا لکھا باپ ہوں, میں خود انجینئر ہوں. تو یہ حال ہوا ہے, جن کو شعور ہے انہیں پتہ ہے. پروگرام کے آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ ضرور بتائیں
کہ انہیں من حیث القوم جی اردو کے نفاذ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک تو سرکاری سطح کی بات ہے نا جی 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 کہ ہمارا ادارہ ہے جی یا ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لاگو کریں، جی اس کو نافذ کریں، جی جی مگر اس کے ساتھ عوام کو جو ہے اس کے نفاذ کے لیے کیا رول ادا کرنا چاہیے، یہ آپ ضرور بتائیں ہمیں۔ یہ سپریم کورٹ سے ہم فیصلہ لے چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر نفاذ کروانا ہمارا اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آج ہم جو تحریک لڑا رہے ہیں، ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم سستی ہو، مفت ہو، ٹیوشن سے پاک ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ کا بچہ بھی، ایک جنرل کا بچہ بھی آپ کو وہی فیسلٹی ملے جو اس کو مل رہی ہے، تو اس کا حل صرف اردو ذریعہ تعلیم ہے۔ آپ مقابلے کا امتحان کہیں کہ ہمیں اردو میں دینے کا حق دیا جائے۔ اگر آپ انگریزی میں جب تک مقابلے کا امتحان ہوگا آپ الٹا بھی لٹک جائیں، آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو یہاں کی سیاہ اور سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اردو ذریعہ تعلیم آپ کو برابر کرے گا، آپ کو عزت دے گا اور آپ کو وقار دے گا۔ آپ کہیں کہ جیسے پوری دنیا میں چینی بچہ، فرانسیسی بچہ، ترکی بچہ اپنی زبان میں پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے، مجھے انگریزی میں تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کے لیے اب آپ نے کرنا ہے، نوجوانوں نے کرنا ہے۔ آپ ریٹ دائر کریں سپریم کورٹ میں کہ میں نے مقابلے کا امتحان اس سال اردو میں دینا ہے، مجھے حق دیا جائے۔ میرا آئین کہہ رہا ہے، میرے بان پاکستان نے کہا ہے، تو مجھے تین آئین آپ کے کہہ رہے ہیں، 3 آئین کہہ رہے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے بذات خود، جی، اور بان پاکستان یہ بات کہہ گئے ہیں۔ تو پھر اب آپ کی کس چیز کی مطلب معنی ہے؟ آپ تعلیم جتنی مطلب میں حیرت ہے کہ پاکستان میں تعلیم اس کا انگریزی سب سے مہنگی پاکستان میں سکھائی جا رہی ہے، اور میں یہ پوچھتی ہوں کہ کتنے ملکوں سے پاکستان انگریزی سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں کوئی برطانیہ سے انگریزی سیکھنے نہیں آتا، امریکہ سے کوئی نہیں سیکھنے آتا۔ اچھا پاکستان کے مدرسے جو ہیں نا، پاکستان کے مدرسے دنیا کے پھر بہترین مدرسے ہیں۔ آپ کو حیران ہو کہ ہاں مصر سے بھی آتے ہیں لوگ، برطانیہ سے آتے ہیں، UK سے آتے ہیں، مطلب مدارس کی تعلیم اور لینے کے مدرسے لیے۔ کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، مطلب عربی بھی پڑھاتے ہیں لیکن اردو ذریعہ تعلیم ہے۔ اس وقت مجھے پچھلے دن ایک انڈونیشین ملا تو بڑی اچھی اردو بولا تھا، تو میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں کی تبلیغ جماعت سے میں آیا ہوں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ چلو مدرسوں میں تو لوگ یہاں اردو کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں جو انگریزی سکھائی جا رہی ہے، کتنے انگریز یہاں پر آ کر تعلیم کے لیے حاصل آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا ذریعہ تعلیم جب بہترین ہوگا جب اپنی زبان میں پڑھائیں گے، جب ہم اردو میں پڑھائیں گے تو ہمارا ذریعہ تعلیم بہتر ہوگا، ہمارا جو ہے معیار اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں میڈم فاطمہ قمر صاحبہ کے کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور انہوں نے نفاذ اردو کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ کس طرح ہم کوشش کر کے نفاذ اردو کو اپنی آنے والی نسل کو ہم اردو کس طرح سکھا سکتے ہیں، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اگر ہم من حیث القوم یکجا ہو کر اس بات کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ ہم نے CSS کا امتحان انگلش میں نہیں دینا، ہم نے اردو میں دینا ہے، کیونکہ پاکستان کے 3 دستور یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان فواد منیر مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آج کی مہمان فاطمہ قمر صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔